अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 13 का तर्जुमा आपके सामने पेश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। चनाचा इनके अपना अहद तोड़ने की वजह से हमने इन पर लानत की और हमने इनके दिलों को सख्त कर दिया। वो कलमात को इनके मौके महल से बदल डालते हैं और जिस चीज़ की इन्हें तकीद की गई थी इनका एक हिस्सा उन्होंने बदल दिया। और आपने इनमें से चंद अफराद के सिवा दूसरों की खयानत की अक्सर इत्तला मिलती थी। चनाचा आप इन्हें माफ़ कर दें और इनसे दरगुजर करें। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। सुभान अल्लाह। और जब लोगों ने कहा बेशक हम अंसारी हैं, इनसे हमने अहद लिया था, फिर जिस चीज़ की उन्हें तकीद की गई थी इनका एक हिस्सा उन्होंने बदल दिया। चनाचा हमने रोज़े क़यामत तक इनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया और वो जो कुछ करते रहते हैं अल्लाह जल्द उन्हें इससे आगाह करेगा। बेशक ऐ अहले किताब तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है। वो तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब की बहुत सी ऐसी बातें ज़ाहिर करता है जिन्हें तुम छुपाते थे और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी और वाज़े करने वाली किताब आ गई है जिसके ज़रिए से अल्लाह इस शख्स को सलामती की राह दिखाता है जो अल्लाह की रज़ा की पैरवी करना चाहता है और उन्हें अपने हुक्म से अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाता है और सीधे रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई करता है। सुभान अल्लाह। यकीनन इन लोगों ने कुफ़र किया जिन्होंने ये कहा कि बेशक अल्लाह तो वही मसीह इब्ने मरियम है। ए नबी कह दीजिए बस तो कौन है जो अल्लाह के आगे कुछ इख्तियार रखता हो। अगर अल्लाह मसीह इब्ने मरियम को और इनकी माँ और तमाम ज़मीन वालों को हलाक करने का इरादा कर ले और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है वो जो चाहे पैदा करता है और अल्लाह ही हर चीज़ पर खूब कुदरत रखता है। बेशक और यहूदियों और ईसाइयों ने कहा हम अल्लाह के बेटे और इसके प्यारे हैं। ऐ नबी कह दीजिए फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा क्यों देता है। नहीं बल्कि तुम भी इसकी मखलूक में से इंसान हो। वो जिसे चाहे बख्श देता है और जिसे चाहे अजाब देता है और अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है वो इसी की तरफ लौट कर जाना है। ऐ अहले किताब तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है जो रसूलों के वक्फे के बाद तुम्हारे लिए बातें खोल कर बयान करता है ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास तो कोई खुशखबरी देने वाला और कोई डराने वाला नहीं आया। बस यकीनन तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ गया है और अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह ताला की वो नेमत याद करो जो इसने तुम पर की जब इसने तुम में से नबी बनाए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो कुछ दिया जो सारी दुनिया में किसी को नहीं दिया। बेशक ऐ मेरी कौम मुकद्दस ज़मीन में दाखिल हो जा जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है और तुम अपनी पुश्त के बल मुंह न मोड़ो फिर तुम खसारा उठाने वाले में हो जाओगे। उन्होंने जवाब दिया ऐ मूसा बेशक इस ज़मीन में एक बड़ी ज़ोर आवर कौम है और हम हरगिज़ इसमें दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि वो लोग इसमें से निकल जाएं। फिर अगर वो इसमें से निकल गए तो बेशक हम दाखिल हो जाएंगे। जो लोग अल्लाह से डरते थे इनमें से 2 आदमी जिन पर अल्लाह का फजल था वो बोले
تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، چنانچہ تو اور تیرا رب جاؤ، پھر تم دونوں اس سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائیوں کے سوا کسی پر اختیار نہیں، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، چنانچہ آپ ان نافرمان قوم کا غم نہ کھائیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرا بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پھر پہلے نے جواب دیا، اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ بے شک یہ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے نا، تو ان دونوں بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، تو ایک نے ایک کو قتل کر دیا، تو یہاں سے قتل غارت شروع ہوئی تھی، جب پہلا قتل ہمارے مسلمانوں نے۔ اگر تو نے اب اپنا ہاتھ میری طرف اپنے ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے، تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخوں میں شامل ہو جا، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، جبکہ اس نے اسے قتل کر دیا اور رخسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہاں ایک کوا بھیجا، وہ اپنے پنجوں سے زمین کرودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ وہ کہنے لگا، افسوس، میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا، چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر لیا، اس نے بھائی کو اٹھا کے پھر رہا تھا تو ایک کوا وہاں پہ آیا اور وہ زمین کھرودنے لگا اور اسے دکھانے لگا کہ یہ بھئی دفن ایسے کرتے ہیں، تو وہ بعد میں پچھتانے لگا کہ میں تو کوے سے بھی بدتر نکلا کہ میں اپنے بھائی کو دفنا بھی نہ پایا۔ توبہ استغفار۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، پھر یہ بے شک ان کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں۔ توبہ استغفار۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگے دوڑتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالفت جاننے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ توبہ استغفار۔ سوائے ان لوگوں کے جو ان سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، توبہ کر لو، بس تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس سے قرب تلاش کرو، اور
اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جو لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر یا اور بھی ہوتا تو وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے کہ اپنے آپ کو توبہ میں لے آؤ۔ توبہ کر لو گے تو سب کچھ ہے۔ اگر آپ مر گئے بعد میں آپ کہیں گے کہ میرا سارا کچھ لے لو اور مجھے معاف کر دو، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ ابھی معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ توبہ استغفار۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان معافی مانگے بس اسے معاف کر دو، جو معافی نہ مانگے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو معافی بہتر ہے یا ہاتھ کٹوانا بہتر ہے؟ معافی مانگو۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسولو، آپ ان لوگوں کا غم نہ کھاؤ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور جو ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں جو ابھی اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کامیات کا موقع محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا ہے تو قبول کر لو، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ، اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں فتن کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بہت آسان ہے۔ آج معافی مانگ لو گے تو آخرت سنور جائے گی، اور اگر آج آپ نہیں مانگو گے تو پھر ساری زندگی پچھتاؤ گے آخرت میں۔ تو توبہ کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا۔